अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम यूनिट 10 देखेंगे और यूनिट 10 में हमारा शेरी असनाफ़ को देखने वाले हैं। शेरी असनाफ़ में आपको क़सीदा, गज़ल, मरसिया, रुबाई, मुसद्दस, मुरब्बा, हाइको, ये जितने भी शेरी असनाफ़ दिए हुए हैं यूनिट 10 में वो सारे के सारे, और उसके बाद सहाफ़त को भी देखने वाले हैं हम। किसे? सहाफ़त को भी देखेंगे। तो ये एक एक कर वीडियो आते रहेंगी इंशाल्लाह। देखिए, कंटेंट का पढ़ना भी ज़रूरी है। जिस तरह से PYQ और अमूक ज़रूरी है, इसी तरह कंटेंट भी ज़रूरी है। कंटेंट PYQ और अमूक तभी लगा सकते हैं आप जब आपको उसका कंटेंट पता हो, तभी जब आप सवाल का आंसर दे सकेंगे ना। तो इसके लिए कंटेंट का पढ़ना लाजमी है, ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क़सीदे को, और क़सीदे की इब्तिदा कहाँ से हुई, क़सीदे की रिवायत कहाँ से स्टार्ट हुई, ये सारा कुछ देखेंगे। उसके बाद उसके अजीबी भी देखेंगे। क़सीदे के कापी पेन लेकर बैठे, छोटे छोटे नोट्स बनाते रहे ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और आज की वीडियो में आपको एक एक लाइन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये सारा कुछ असल मतन पर मबनी वीडियो है, किसी गाइड से नहीं है, ये असल मतन से लिया गया है। तो एक एक क्वेश्चंस आपका बनेगा, और इसलिए आप छोटे छोटे नोट्स बना दें ताकि ये यूनिट आपका अच्छे से कवर भी हो जाए। छोटे नोट्स अपने खुद के बनाते रहें तो रिवाइज करने में, नोट्स रहे अगर तो रिवाइज करने में आसानी होती है और हमारा बहुत सारा वक्त भी बच जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो शुरू करेंगे हम। पहले है क़सीदा। देखिए, पहले कापी पेन अपने साथ में रखें और एक एक पॉइंट को नोट करते रहें। जैसे यहाँ पे दिए हुआ है क़सीदा, तो क़सीदा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। क़सीदा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बना कि ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। लुग़त में इसके मानी क्या है? लुग़त में हमें मालूम है इसका मानी है गाढ़ा, गोदा या मग़ज़ गलीज़। ये भी एक मानी में आता, इसलिए ये दो मानी हमें मालूम है, पता है। मुझे भी ये तीसरा मानी नहीं मालूम था। ये है मोटी, जवान, तंदुरुस्त, ऊँटनी। तो देखिए, ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका निकल कर आता है कि मोटी, जवान, तंदुरुस्त, ऊँटनी, ये है क़सीदा के लुग़वी मानी बोल सकते हैं। और क़सीदा हमारा निकला है कैसे? ये क़सीदा बना है यहाँ पे क़सद से, और क़सद के मानी हैं इरादे के। क्या हैं? इरादे के। अरबी इस्तिलाह में क़सीदा उन तवील नज़्मों को कहेंगे जो रजज़ और ख़तात के बाद वजूद में आती हैं। क़सीदा ये पैदावार है हमारी अरबी शायरी की। किसकी है? ये अरबी शायरी की पैदावार है, ये भी याद रखें आप। और अरबी से हमारे पास फ़ारसी में आई और फ़ारसी से ये आई हैं उर्दू में, तो ये भी याद रखें आप। कहाँ से? पहले अरबी से आई है फ़ारसी में और फ़ारसी से आई है उर्दू में, तो ये भी याद रखिए। अब क़सीदे की तारीफ़ का देख लेते हैं। क़सीदा उस नज़म को कहेंगे हम जिसमें हम मदा बयान हो रही या हुजू यानी बुराई बयान की जा रही है या मज़म्मत बयान की जा रही है, ऐसी नज़म को हम बोलेंगे क़सीदा। क़सीदे की हैयत के एतबार से क़सीदा कैसा होता है? तो ये है, पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। क़सीदे में पहला जो शेर रहता है उसके मिसरे क्या है? हम काफ़िया मिलेंगे। जिस तरह से गज़ल की तरह क़सीदे का पहला शेर भी क्या होता? मतला होता है। गज़ल में पहला शेर मतला होता है, इसी तरह क़सीदे में भी पहला शेर मतला होता है, जिसमें मतला यानी हम काफ़िया अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उस शेर को हम बोलेंगे मतला। और बाकी तमाम अशार के दूसरे मिसरे में मतला की मुनासिबत से काफ़िए की पाबंदी होती है। क़सीदे में एक से ज़ायद मतले हो सकते हैं, एक से ज़ायद भी हो सकते हैं मतले, लेकिन गज़ल की तरह वो मतले के फ़ौरन बाद नहीं होते बल्कि क़सीदे के मुख्तलिफ़ अशार के दरमियान पाए जाते हैं। ये याद रखिए आप।
اور رفت تخیل، زور بیان، لفظی و معنوی صنائی، مبالغہ آرائی اور بلند آہنگی، یہ قصیدے کا کیا ہے؟ اسلوب عبارت ہے۔ یہ آپ کو قصیدے میں رفعت تخیل دیکھنے کو ملے گا، زور بیان بھی دیکھنے ملے گا، لفظی و معنوی صنائی اور مبالغہ آرائی، یعنی مبالغہ آرائی تو اس کا اہم جزو ہے، اور بلند آہنگی، یہ سارا کچھ اسلوب اس کا ہے قصیدے کا۔ عام طور پر قصیدے کا کوئی نہ کوئی عنوان بھی ہوتا ہے جو قصیدے کے موضوع یا ممدوح کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اسے بولیں گے۔ جیسے سودا کے قصیدے کا عنوان ہے، جیسا موضوع ہے تزییق روزگار، کوئی نہ کوئی قصیدے کا موضوع یا عنوان ہوتا ہے، بس اتنا یاد رکھیے۔ تو اب یہاں پہ قصیدے کے قسمیں دیکھیں گے آپ۔ قصیدہ ہے، قصیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو سب سے پہلے ہے یہاں پہ قصیدے کی مدحیہ قصیدہ، یعنی جس میں کسی کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، کسی شخصیت کی مدح سرائی کی گئی ہو، اسے بولیں گے ہم مدحیہ قصیدے۔ اب ہجویہ قصیدہ بولے تو وہ قصیدہ جس میں کسی شخص، حالات حاضرہ کی برائی یا مذمت یا ہجو کی گئی ہو، جیسے کہ سودا کا قصیدہ تضحیک روزگار، یہ آپ یاد رکھیں، در ہجو میر زحق، یہ بھی یاد رکھیں، یا تضحیک روزگار، یہ اس کی ہجویہ قصیدہ کی مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں جو قصیدہ کہا جاتا ہے اسے قصیدے کو ہم کہیں گے حمدیہ قصیدہ، یہ یاد رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو قصیدہ کہا جاتا ہے اسے کہتے ہیں نعتیہ قصیدے، یہ بھی یاد رکھیں، آپ پوائنٹ لکھ لیں۔ اور صحابہ اکرام اور بزرگان دین کی مدح میں جو قصیدے کہے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں منقبت، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ منقبت۔ قصیدہ جس میں تمہید یا تشبیب کے اشعار نہیں ہوتے بلکہ ڈائریکٹ یہاں پہ کیا کہی جا رہی ہیں، کسی موضوع پر براہ راست خطاب کیا جاتا ہے، اسے کہیں گے ہم خطابیہ قصیدہ۔ ہجویہ قصیدے کے بانی ہیں سودا، یہ بھی یاد رکھیں، سودا ہے ہجویہ قصیدے کے بانی۔ آپ دیکھ لیں گے ہم اردو میں قصیدہ نگاری کی روایات کہاں سے آئی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے، یہ بھی نوٹ کریں آپ، یہاں سے بھی کوشچنز بنتے ہیں۔ تو اردو میں قصیدہ نگاری کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ محمد قلی قطب شاہ کے قصیدوں سے ہوتا ہے اردو میں قصیدے کا آغاز۔ نصرتی دکن کے سب سے ممتاز قصیدہ گو شاعر ہیں۔ شمالی ہند میں سودا نے اس صنف کی بنیادیں مضبوط کی۔ شمالی ہند میں کون ہے؟ قصیدہ ہے، قصیدہ شمالی ہند میں سودا ہے اور دکن میں ہے نصرتی، دکن میں کیا ہے؟ نصرتی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے انہوں نے، یعنی سودا نے مشکل زمینوں میں قصیدے لکھے، مشکل زمینوں میں قصیدے لکھے، یہ یاد رکھیں، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شوکت الفاظ، بلند آہنگی، زبان پر قدرت، تخیل کی بلندی اور مبالغہ آرائی کس کے قصیدوں کی نمایاں خصوصیات ہے، اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے سودا کے قصیدے کی خصوصیات ہے۔ انشاء نے قصائد میں عربی، ہندی، فارسی الفاظ کا بڑی برجستگی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ انشاء یہ کون ہے؟ انشاء اللہ خان انشاء کے تعلق سے بتایا ہوا ہے یہ کہ انہوں نے عربی، فارسی اور ہندی کے الفاظ کا استعمال کیا ہے، اور ان کے قصیدوں میں بھی علم و حکمت کے مضامین کثرت سے ملتے ہیں۔ دوسرا ہے اردو قصیدہ نگاری میں سودا کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ ذوق کا نمبر آتا ہے سودا کے بعد۔ انہیں مختلف علوم میں، سودا کو مختلف علوم میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ ان علوم کی اصطلاحات کو ذوق نے اپنے قصیدوں میں بڑی خوبی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ ان میں زور بیان بھی ہے اور تخیل کی بلندی بھی ہے۔
ذوق کو بہادر شاہ ظفر نے ملک الشعراء بھی کہاں مقرر کیا، اور دوسرا یہ کہ ذوق نے قصید کو خاقانی ہند کا خطاب بھی دیا گیا، اور یہ خطاب انہیں دیا تھا ذوق کو اکبر شاہ ثانی نے، اور ان کے ایک قصیدے پر انہیں یہ خطاب ملا تھا جس میں انہوں نے 18 زبان میں 18 شعر کہے تھے۔ اس طرح سے کچھ ہے، ان میں زور بیان بھی ہے اور تخیل کی بلندی بھی ہے، یعنی قصیدوں میں غالب کے قصیدے بھی جدت طرازی کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ اب یہ جدت طرازی کا اعلیٰ نمونہ کس کے قصیدے کو کہا جاتا ہے، کسی بھی طرح سے پوچھا جا سکتا ہے۔ محسن کاکوروی کا نعت گوئی کے میدان ان کا مخصوص تھا، اور یہاں سے ہی نعت گوئی کی شروعات ہوتی ہے۔ انہوں نے نعتیہ قصیدے لکھے ہیں، محسن کاکوروی نے نعتیہ قصیدے لکھے ہیں۔ ان کا اہم قصیدہ، یہ بہت مشہور قصیدہ ہے، سمت کاشی سے چلا جانب متھورا بادل، یہ بہت مقبول ہوا ہے۔ مذکورہ بالا شعراء کے علاوہ سودا نصرتی، اور اس کے بعد ہے محسن کاکوروی مومن، ان کے بعد یہ ہے منیر شکوہ آبادی، نصیب دہلوی، امیر مینائی اور عزیز لکھنوی کا شمار بھی قصیدہ گو شعراء میں ہوتا ہے۔ کلاسیکی قصائد کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے قصیدہ اردو شاعری کی اہم صنف ہے۔ اردو شاعری میں زور بیان، قادر کلامی اور مضمون آفرینی کی روایت کو ترقی دینے میں قصیدہ گویوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس صنف کے ذریعے اردو کے ذخیرہ الفاظ میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ اب دیکھ لیں گے ہم قصیدے کے اجزائے ترکیبی، جہاں سے کوشچنز بنتے ہیں۔ یہ دیکھیے، فجر ہوتے جو گئی آنکھ میری جھپک، تو یہ سودا کا قصیدہ ہے، اور یہ قصیدہ انہوں نے مدحیہ قصیدہ لکھا ہے تعریف میں۔ جو مدح ہے یہ نواب امداد الملک کی سودا کا قصیدہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہاں سے بھی کوشچنز بنتے ہیں۔ آیا عمل میں تیغ سے تیرے وہ کارزار، تو یہ بھی قصیدہ ہی ہے، اور انہوں نے مدح کی تھی، اس میں سودا کا ہی ہے۔ نواب شجاع الدولہ کی ذہن نشاد اگر کیجئے اسے تحریر، عیاں ہو خامے سے تحریر نغمے جائے سریر، تو یہ بہادر شاہ ظفر کی مدح میں قصیدہ لکھا گیا ہے، اور یہ قصیدہ ہمارے UGC نیٹ کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ یہ ذوق کا ہے، اور انہوں نے اس بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحت یابی پر ان کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ سودا کا ہجویہ قصیدہ ہے چرخ جب سے ابلغ ایام پر سوار، رکھتا نہیں ہے دست انا کا بیگ قرار، تو یہ قصیدہ ہے تضییق روزگار کا در ہجو اسب، یہ سودا کا ہے، یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ سودا کا دوسرا ایک قصیدہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، وہ ہے ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی، اس طرح کا ایک قصیدہ ہے، وہ بھی ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اور اس قصیدے میں آپ کو نی کی تکرار ملیں گی ہر طرح سے آخر میں، اور یہاں پہ رے لگے ہوا رہیں گا، قرار، جیسا کہ یہاں پہ سوار، قرار، قوار، یہ ساری چیزیں یہاں پہ بار اس طرح سے دیکھنے کو ملے گی، تو اسے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اجزائے ترکیبی دیکھ لیتے قصیدے کی۔ اس کا پہلا جز ہے تشبیب یعنی کیا ہوتا ہے کہ قصیدے کے شروع میں اصل موضوع کے بیان سے پہلے تمہید کے طور پر جو اشعار ہم استعمال کرتے ہیں اسے ہی تشبیب کہیں گے۔ دوسرا اسے تشبیب کو ہم کہتے ہیں نصیب، یہ بھی یاد رکھیں، دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔
تشبیب سے قصیدے کے اصل موضوع کے لیے فضا سازی کا کام لیا جاتا ہے، اور دراصل یہ موضوع کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ اشعار کہے جاتے ہیں۔ مطلب ہمیں جس موضوع کو بیان کرنا ہے اس کی طرف ہمیں لے جانا ہوتا ہے، متوجہ کرنا ہوتا ہے، دھیان دلانا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے، اسے ہم کہیں گے، ان اشعار کو تشبیب کہیں گے۔ ان ابتدائی اشعار میں، اب یہ اشعار کس چیز پہ منحصر ہوتے ہیں؟ ان اشعار میں آپ کو بہار کا ذکر دیکھنے کو ملے گا، شباب کا ذکر دیکھنے کو ملے گا، حسن و عشق کا، پند و نصیحت یعنی نصیحت، واعظ و نصیحت بھی کی جاتی ہیں، اور حکمت و فلسفہ بھی۔ یہ مضامین، یہ موضوع ہمیں تشبیب کے جز میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے گریز۔ گریز کیا ہے؟ یہ تشبیب کے بعد آتا ہے، اور یہ مدح سے پہلے آتا ہے۔ تشبیب کے بعد آتا ہے اور مدح سے پہلے ہوتا ہے، یعنی درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ اصل موضوع کی طرف آنے کی غرض سے، اب اصل موضوع کی طرف آنے کی غرض سے جو اشعار استعمال کہے جاتے ہیں انہیں گریز کہتے ہیں۔ یہ مختصر حصہ ہوتا ہے، نہایت ہی مختصر حصہ ہوتا ہے۔ وہ مدح میں منقطع ربط قائم کرنے کے تعلق سے اس کی خاص اہمیت ہے۔ اب یہاں پر آگئے تیسرا جز ہوگا ہمارا مدح، جس میں یہاں پہ کسی کی تعریف بیان کی جائیں گی یا پھر اس کی برائی بیان کی جائیں گی۔ یہ قصیدے کا اصل جز ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ قصیدے کا اصل جز کون سا ہے، مدح ہے یا ہجو ہے، جس میں مدح یا قصیدے میں ممدوح یعنی جس کی ہمیں تعریف کرنا ہے اس کی شخصیت اور اس کے اوصاف کو پر شکوہ انداز میں مبالغے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس کی ہم تعریف بیان کر رہے ہیں اس کے عدل و انصاف، شجاعت و سخاوت، علم و فضل وغیرہ کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہجو یا قصیدے میں کسی شخص یا موضوع سے متعلق ہمیں جو عیوب اور برائی بیان کی جاتی ہیں اس میں بھی آپ کو مبالغہ، شدت اور مبالغے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے تشبیب کے یہ مدح کے لیے مبالغہ آرائی کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح ہجویہ میں بھی ہوتا ہے۔ جز ہے یہاں پہ قصیدے کے آخری حصے میں ایسے شعر کہے جاتے ہیں جس کا مقصد ممدوح سے صلہ و بخشش اور اعزاز و اکرام طلب کرنا ہوتا ہے۔ یعنی چوتھا جز کیا ہے؟ حسن طلب، اعزاز و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ خانی ہند کا خطاب ملا، ملک الشعراء کا خطاب ملا، تو ان کے قصیدوں پر انہیں اعزاز و اکرام دیا جاتا تھا۔ یہاں پہ اسی کو کیا ہے، یہاں پہ حسن طلب کہیں گے۔ اب لاسٹ اسٹیج ہے اس کی، وہ ہے ہمارا دعا۔ دعا کیا ہے یہاں پہ؟ اس حصے میں شاعر اپنے ممدوح کی صحت و سلامتی کے، یعنی اس کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، شان و شوکت اور لمبی عمر کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے اس جز کو حسن طلب یا دعا کہتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے قصیدے کے اجزائے ترکیب، اور یہ ایگزامس میں ترتیب سے لگانے کے لیے بھی آتا ہے اور ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل پر اگر ہمارے نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس بھی کر دیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ پھر انشاءاللہ ہم ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔